बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान और इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थी कि पुलिस ने ऑपरेशन किया और उन्हें डिस्पर्स कर दिया। ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी जब अलीमा खान साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान अडयाला जेल के बाहर बैठते थे इस जिद के साथ कि जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी हम यहां से नहीं उठेंगे, तो पुलिस तब भी ऑपरेशन करती थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती थी और उन्हें डिस्पर्स कर देती थी। पुलिस ने वंस अगेन वही कुछ किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जितने भी वहां पे लोग मौजूद थे उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अब यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दो किस्म के मेरे ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो उनके ऊपर यह है कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। पहली तो बड़ी बात आप ये करते हैं कि जी हम हजारों की तादाद में वहां लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जितने एमपीएज हैं, एमएनएस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब जनाब आ जाएं, वहां पे इकट्ठे हो जाएं, तो हम एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। तो आपकी काल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एमपीए, कोई भी एमएनए, कोई भी टिकट होल्डर वहां पे मौजूद नहीं होता। और जिस तरह आप नारा लगाते हैं ना कि हम 10-20 हजार लोग इकट्ठा कर लेंगे, आपसे लोग इकट्ठे नहीं होते। जितना बड़ा नाम इमरान खान साहब का है और जितने ज्यादा इमरान खान साहब को चाहने वाले लोग हैं, उसके मुताबिक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की ये नालायकी और नाअहली समझता हूं कि वो वहां पर लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। चंद एक लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और जैसे ही पुलिस का ऑपरेशन शुरू होता है और वहां से निकल जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन यह है कि इमरान खान साहब की बहनें हैं या तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बड़ी कैंपेन चलाते हैं कि जी बैठ जाएंगे, धरना देंगे, उठेंगे नहीं, जिएंगे, मर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑपरेशन शुरू करती है, सारे के सारे वहां से निकल जाते हैं। एक इतराज और भी है। देखें, कुरान पाक की आप तलावत करें, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ये कोई मुनासिब तरीकाकार नहीं है कि आप सिपारे अपने हाथों में पकड़ के और अडयाला जेल के बाहर जाके बैठ जाएं और आप ये डिफेंस लेने की कोशिश करें कि जी हम तो वहां पे कुरान खानी के लिए आए हैं। भाई, कुरान खानी के लिए कोई बेहतर और मुनासिब जगह का आप इंतखाब कर लें। अडयाला जेल के बाहर बैठ के ही कुरान खानी करना आपके लिए क्यों जरूरी है? और एक इतराज ये भी है, जिस तरह रात का वाकया हुआ, पुलिस ने ऑपरेशन किया, वहां पे जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो चंद एक वहां पे मौजूद थे, वहां से वो निकल गए, भाग गए, धरना खत्म हो गया, वादे के मुताबिक अपना एहतजाज जारी नहीं रख सके, हालांकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई थी। अब तहरीक इंसाफ ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि देखें जी पुलिस ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, पुलिस ने हमारे बंदों को पकड़ लिया है, पुलिस ने शदीद लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने बंदे जख्मी कर दिए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां कर दी हैं, पुलिस ने औरतों के ऊपर तशद्दुद किया है, पुलिस ने बच्चों को मारा है, वगैरह वगैरह। आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि आपके हाथ एक छोटी सी चीज भी लग जाए ना, तो आप उसका तमाशा बना देते हैं। अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, गिरफ्तारियां की, कोई एक वीडियो आप दिखा दें जो कि ये बात साबित कर सके कि पुलिस ने डंडे मारे। पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, पुलिस ने बंदों को वहां से जरूर भगाया है, लेकिन जो आप क्लेम करते हैं ना, वो आप साबित नहीं कर सकते। कोई एक रिकॉर्डिंग किसी किस्म की, इतने मतलब जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, हर बंदे के पास मोबाइल फोन तो होता है ना, तो बताएं ना कि आपने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की हो जिसमें पुलिस वाले डंडे मार रहे हो, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो कि औरतों की बेहुरमती की जा रही हो, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो या गिरफ्तारियां की जा रही हो। हुकूमत को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हुकूमत बहुत कुछ गलत कर रही है और जहां जहां गलत करती है मैं उसे तनकीद का निशाना बनाता हूं, बुरा कहता हूं, लेकिन जहां पर आप गलत बयानी करेंगे और झूठ बोलेंगे तो मैं आपको भी बेनकाब करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ना माचिस की एक तीली जला के ना तो कहते हैं कि देखें इतनी बड़ी आग भड़क उठी है। जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। ये बयानियां बिल्कुल ऐसे ही है जी। 26 नवंबर 2024 को हमारे ऊपर सीधी गोलियां चला दी गई जनाब,
ہمارے بندوں کو پکڑ لیا گیا, ہمارے بندوں کو مار دیا گیا, سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا, سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا گیا. کوئی ایک ثبوت آپ کے پاس کسی زخمی بندے کا نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کسی مرے ہوئے بندے کا کوئی ثبوت ہے. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بات مجھے یاد آ گئی, اس واقعے کو گزرے ہوئے 1.5 سال ہو گئے نا کم از کم. آپ نے ایک مطلب میں اسے جھوٹا کیس کہوں گا کیونکہ جو قانونی رستہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے ایک استغاثہ دائر کیا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی مدعیت میں, اور آج تک آپ نے ابتدائی شہادت بھی اس کے اندر ریکارڈ نہیں کروائی. دیکھیں قانون ہے نا کہ آپ نے ایک استغاثہ دائر کرنا ہے, آپ نے ابتدائی شہادت اس کے اندر ریکارڈ کروانی ہے, پھر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے کورٹ کے حوالے کرنے ہیں, اس کے بعد پھر فائنل آرگومنٹس کرنے ہیں. اگر استغاثہ ایڈمٹ ہو جائے تو پھر آپ نے شہادت ریکارڈ کروانی ہے. مطلب استغاثے کے اندر جو ابتدائی شہادت ریکارڈ کروانی تھی وہ بھی آپ نے آج تک نہیں کروائی. جس طرح 2024 کو آپ نے بیانیہ بنایا, بالکل اسی طرح رات والے واقعے کو لے کر آپ نے بیانیہ بنا دیا. جی پولیس نے بڑی زیادتی کر دی ہے, جی پولیس نے بندوں کے اوپر ڈنڈے برسا دیے ہیں, عورتوں کے اوپر ڈنڈے برسا دیے ہیں, بچوں کو جناب مار دیا ہے, پتہ نہیں یہ کیا کر دیا ہے. تو جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت اور ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب جی رات والی اس صورتحال کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کا پھر حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لکھا جی پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر حکومتی جبر, مریم سرکار کی گنڈا گردی, غیر قانونی گرفتاریوں اور بتہ خوری پر شدید رد عمل. ٹھیک ہے, لکھا جی پاکستان تحریک انصاف 13 جنوری بروز منگل اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے حکومتی جبر, پولیس گردی اور غیر قانونی کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کے اہل خانہ اور پارٹی کارکنان آئینی اور قانونی حق کے تحت جیل کے باہر موجود تھے, مگر ان پرامن اور قانونی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے طاقت, تشدد اور ہراسانی کا سہارا لیا گیا. دیکھیں ایک بات آپ کی یہ ٹھیک ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق, عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی چاہیے, جو کہ حکومت نہیں کروا رہی, وہ انتہائی غلط کر رہی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ پولیس لوگوں کو بگا دیتی ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن ادروائز جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو آپ ثابت نہیں کر پا رہے. خواتین اور بچوں کا کوئی لحاظ کیے بغیر رات گئے تک لاٹھی چارج, دھکے اور بدسلوکی کا سلسلہ جاری رکھا گیا. اس غیر انسانی کارروائی کے نتیجے میں 11 مرد کارکنان کو تھانہ روات میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا, جبکہ 3 خواتین زلیخا, ڈاکٹر اسما اور ثنایا سفیر کو راولپنڈی پولیس نے تحویل میں رکھا ہوا ہے. اس طرح ایڈوکیٹ راجہ یاسر شہاد کٹک کے بھائی عادل اور تنویر کو بھی گرفتار کر کے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, جو آئین اور جیل قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. مزید برآں راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل سے واپسی پر بحریہ ٹاؤن کے مقام پر ناکہ لگا کر شہریوں سے موبائل فون چھینے, خواتین کی گاڑیاں زبردستی قبضے میں لیں اور متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑے. بعد ازاں شہریوں سے پیسے لے کر موبائل فون اور گاڑیاں واپس کی گئیں. یہ جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اب ان کو ثابت کرنا ہے. دیکھیں الزام جس بندے نے لگانا ہوتا ہے نا, ثابت بھی اس بندے نے ہی کرنا ہوتا ہے. اب آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہونی چاہیے نا. ہر بندے کے پاس فون ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ کوئی نہیں ہے. اچھا جی, جبکہ جو افراد رشوت دینے سے انکار کرتے رہے ان کی گاڑیاں بند کر کے ضبط کر لی گئیں. اس وقت بھی بحریہ چوکی پر متعدد شہریوں کی گاڑیاں غیر قانونی طور پر بند کر کے کھڑی کی گئی ہیں, نہ انہیں واپس کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی FIR درج کی جا رہی ہے. راولپنڈی پولیس کی یہ فسطائیت پچھلے کئی ہفتوں سے اسی طرح جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ یہ محض سیاسی انتقام نہیں بلکہ مریم سرکار کی ایک منظم حکومتی گنڈا گردی, لوٹ مار اور قانون شکنی ہے, جس کا مقصد عمران خان اور ان کے اہل خانہ کو ملاقات کے آئینی حق سے محروم رکھنا اور عوام میں خوف پھیلانا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام گرفتار مرد اور خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے. عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء کو بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کی اجازت دی جائے. ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری فوجداری کارروائی کی جائے. بحریہ چوکی پر ضبط کی گئی تمام گاڑیاں اور موبائل بلا تاخیر واپس کیے جائیں اور اس کھلی بتاخوری, توڑ پھوڑ اور انسانی حقوق کی پامالی کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں. اچھا, آپ نے جتنے بھی الزامات لگا دیے ٹھیک ہے, آپ سچے ہو سکتے ہیں,
آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے اب تک کون سا قانونی رستہ اختیار کیا؟ گاڑیاں روک لی، شیشے توڑ دیے، پتہ لے لیا، رشوت لے لی، مار کٹائی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب ٹھیک، قانونی رستہ آپ نے کون سا اختیار کیا؟ آپ کی بات کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، لیکن قانون کے مطابق چلنا نا آپ نے. جس طرح میں بارہا دفعہ یہ بات کرتا تھا کہ 26 نومبر کے واقعات کو لے کر آپ کو قانون کا جو رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا. آپ تھانے نہیں گئے، آپ نے درخواست نہیں دی، آپ عدالت میں نہیں گئے، آپ نے کوئی پٹیشن فائل نہیں کی، آپ ہائی کورٹ نہیں گئے، آپ سپریم کورٹ نہیں گئے، آپ نے کوئی بھی قانونی رستہ اختیار نہیں کیا کہ آپ کی ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے. تو اب بھی آپ کے الزامات ہو سکتا ہے کہ درست ہوں، لیکن آپ نے قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. کوئی آپ کی بات سنتا ہے نہیں سنتا، مانتا ہے نہیں مانتا، ایف آئی آر ہوتی ہے نہیں ہوتی، کم از کم احتجاج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف تو ہونا چاہیے نا. آپ کو چاہیے تھا اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن دیتے، نئی اپلیکیشن کوئی لے رہا تھا، اس اپلیکیشن کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آئیں، پبلک کریں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ فلاں 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 زیادتیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہماری کوئی بات نہیں سن رہا. اور اسی اپلیکیشن کو آپ ڈاک کے ذریعے تھانے تک پہنچائیں، احتجاج کریں پورے طریقے سے، پھر اسی درخواست کو لے کر آپ پولیس کے ہائی اپس کو دیں. نہیں لیتے ڈاک کے ذریعے بھیجیں، پھر آپ اسی درخواست کو لے کر جسٹس آف پیس کے پاس جائیں اندراج مقدمہ کے لیے. مطلب کہ ڈول بجائیں تو ٹکا کے بجائیں، ڈنڈورا پیٹے تو ٹکا کے پیٹیں. صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں بنتا. آپ نے باتیں تو بڑی کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ثابت بھی تو کرے نا. قانونی جو رستہ اختیار کرنا چاہیے وہ رستہ بھی تو اختیار کرے نا. لکھا جی پاکستان تحریک انصاف عوام کو یقین دلاتی ہے کہ اس ظلم، ناانصافی اور حکومتی بدماشی کے خلاف ہر آئینی، قانونی اور جمہوری فورم پر آواز بلند کی جائے گی. یہی سوال میرا ہے کہ جناب آپ نے اب تک کہاں پر آواز بلند کی ہے اور کون سا آپ نے قانونی رستہ اختیار کیا؟ یہ ملک کسی تھانے دار یا جابر حکومت کی جاگیر نہیں بلکہ عوام کی امانت ہے، اور اس امانت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. جاری کردہ مرکزی شعبہ اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. اچھا جی، اس کا جواب اب آیا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے. وہ لکھتی ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل ہے، زمان پارک یا پاک پتن کا پیر خانہ نہیں، جہاں ہر ہفتے بما اہل و عیال اور چند کرائے کے لوگوں کے ساتھ تماشا لگایا جاتا ہے. پہلے میں ان کو جواب دے دوں کہ چونکہ یہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں حکومت کو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے اور چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. آپ کو بات کرتے ہوئے ذرا حیا، شرم اور غیرت بھی نہیں آتی کہ آپ کیسے ملاقات کو روک سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کون سا آپ کے پاس ایسا قانونی ہتھیار ہے کہ آپ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دیں؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا، سہیل افریدی کے حوالے سے الگ سے فیصلہ دیا، فیملی کے لوگوں کے حوالے سے اور پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے الگ سے فیصلہ دیا، ایک شیڈول بنا دیا نا. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ 10-12 دفعہ اڈیالہ جیل میں آ چکا ہے، عدالت کا حکم نامہ لے کر آپ نے ملاقات نہیں کروائی. آپ بتا دیں کہ آپ نے ملاقات کیوں نہیں کروائی. عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ اگر منگل والے دن آتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکتے ہیں. عدالت کا حکم ہے، شیڈول بنا دیا گیا. تو جب منگل کا دن طے ہے تو پھر ملاقات آپ کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں کرواتے، یہ آپ کی غلطی ہے. اچھا جی، اڈیالہ جیل کے باہر ان کی پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں پہنچتا، خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پولیس ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے. پولیس تب ہی حرکت میں آتی ہے جب قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. آپ پولیس کے ساتھ بدتمیزی کریں، ہاتھا پائی کریں تو کیا پولیس آپ کا منہ دیکھتی رہے؟ یہاں پر بھی اعتراض ہے. دیکھیں وہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ نہ تو کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈنڈے ہیں، نہ وہ اس طرح لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نہ وہ پولیس کے اوپر کوئی پتھر وغیرہ پھینکتے ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں کرتے. جتنے بھی لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں وہ پرامن طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ دھرنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پولیس ان کے اوپر کچھ بھی آپریشن نہ کرے، چھوڑ دے کہ بھائی بیٹھو، احتجاج کرو. کب تک بیٹھیں گے بھائی؟ وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اتنی شدید سردی میں راول پنڈی میں وہ کب تک بیٹھیں گے؟ آدھی رات تک اگر نہیں اٹھے تھے تو 2 4 5 6 7 گھنٹے اور وہاں بیٹھ جاتے. انہوں نے اٹھنا ہی اٹھنا تھا، ان کے پاس کوئی اور حل ہی نہیں تھا. سہیل افریدی بھی تو وہاں پہ جا کے بیٹھا تھا نا.
لیکن کسی نے آپریشن تو نہیں کیا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا، اٹھ کے چلا گیا۔ تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ پولیس غلط کر رہی ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اگر آپ یہ بات کہیں کہ جی وہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال پیدا کرتے ہیں یا وہ پولیس کے ساتھ کچھ غلط ان کا کوئی رویہ ہے، یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہاں پر حکومت غلط بیانی کر رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے۔ عظمہ بخاری لکھتی ہیں کہ اپنے ہر گناہ کا الزام مریم نواز پر لگانا بند کریں۔ اگر آپ کے لیڈر کی خاطر لوگ باہر نہیں نکلتے تو اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے؟ اچھا جی، لوگ تو باہر نکلتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نکلنے نہیں دیتے۔ جب آپ کریک ڈاؤن کریں گے، آپ ڈنڈے برسائیں گے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، مقدمات بنائیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، جیلوں میں بند کر دیں گے، تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے؟ تھوڑا سا سپیس دیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا تماشا۔ جو خود کو مقبول ترین سمجھتا تھا اب وہ فضول ترین بن چکا ہے۔ آبجیکشن۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ فضول ترین ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی مقبول ترین ہے، تو وہ تو جیل میں موجود ہے نا، اسے جیل میں رہنے دیں۔ ایک الیکشن کروا لیں، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ایک سائٹ پہ اکٹھی ہو جائیں اور کمپین کریں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ، پورا زور لگا کے، پیسے خرچ کر کے، ڈور ٹو ڈور جا کے، اور ایک طرف پابندی لگا دیں کہ عمران خان کی کوئی بندہ کمپین نہیں کرے گا، وہ جیل میں ہے، اور کوئی بھی بندہ عمران خان کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے گا، جیل میں بیٹھا جیت جائے گا۔ آپ سارے باہر کمپین کر کے، پیسے خرچ کر کے، مدد لے کے، حکومتی مشینری استعمال کر کے بھی ہار جائیں گے اگر آپ نے الیکشن فیئر کروا دیا تو، جو کہ آپ نے کوئی نہیں کروانا۔ اچھا جی، آئین اور قانون کا درس وہ دے رہے ہیں جو خود مطلق العنان بنتے تھے۔ آئین کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جیسے کارڈ کھیلنا بند کریں۔ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب سے وزارت اعلیٰ کے عہدے سے گئے ہیں، وہ گم شدہ ہو گئے ہیں۔ مطلب نہ ان کا تعلق عمران خان کے ساتھ، نہ پارٹی کے ساتھ، نہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش، نہ کبھی اڈیالہ جیل میں گئے ہیں، نہ کسی میٹنگ کا حصہ بنے، گم شدہ۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق دی نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث تھے، جبکہ دہشت گرد سرگرمیوں کے کئی واقعات میں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کنفیشن۔ علی امین گنڈا پور صاحب کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وزیر اعلیٰ، اور عمران خان صاحب کا موقف، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا موقف، سہیل خان افریدی صاحب کا موقف ہمیشہ سے کہ یہ جو بھی دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ریاست کو اس دعوے کے حق میں شواہد فراہم کرنے چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ 12 دفعہ سہیل خان افریدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس موقف کی میں تائید نہیں کروں گا۔ سہیل افریدی صاحب تحریک انصاف یہ غلط بات کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے یا یہ افغانستان سے نہیں آئے۔ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو کہ ایک دہشت گرد کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اور ہماری فورسز وہی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔